टाइम शुरू होगा। फिर नहीं बोलना बाबा ये क्या, वो टाइम नहीं, वो मोहब्बत थी तुम्हारी, ये कबूल करने वाली है। ये खालिस अपने पीर मुर्शिद का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया। ए अल्लाह, जो ये 20-25 मिनट हमने दिए तो कबूल फरमा। आइए मोहब्बत के साथ बयान की तरफ चलते हैं। आज हमने समझना है वली कामिल और पीर मुर्शिद और वली, अल्लाह के वली की पहचान को समझो। मुख्तसर तो नहीं कहूँ, लेकिन मुख्तसर ही से में थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है, कुरान और हदीस से आप तवज्जो से सुनना। मैं नहीं कह चाहता कि कोई इधर उधर ध्यान हो, तुम्हें भी पता चले कि एक पीर, एक अल्लाह का वली कौन होता है। आयत करीमा तिलावत की सामने मोहतरम, और इन आयत करीमा की तफसीरी और तशरी के फ़वाइद सुनिए, मैं पेश कर रहा हूँ। ये ज़रूर बात है कि मुझे अपनी कम इल्मी का बड़ा एहसास है। बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, तालिब इल्म हूँ, बल्कि उस्तादों की जूतियाँ उठाई हैं, और खुदा गवाह है, अल्लाह जानता है, ये मेरे बाबा सैयद सखी इरशाद अली बाबा की दुआओं का नतीजा है और कुछ नहीं है। वरना मैं इस काबिल नहीं था, मैं क्या था मुझे मालूम है, भटका हुआ इंसान था। लेकिन बस वो दुआ ज़रूर कबूल होती, और पीर मुर्शिद की दुआएं थी जो गायबाना हर वक्त मांगा करते थे। अल्लाह अकबर, ये कहूँ कि मुझे लग गई। आज अल्लाह ने ये छोटा मोटा मकाम अता फरमाया कि पहले हमारे पास 3 मुल्क के अंदर मामला थे, आज 11 से 12 मुल्क, और एक ऐसा मुल्क तंजानिया जहाँ से दावत आई मुझे 3 दिन की, मीलादुन्नबी के मौके पर 3 दिन के लिए मुझे रिज़र्व किया। तो मैंने कहा यार मीलादुन्नबी तो मैं तो अपने बाबा के लिए रिज़र्व करता हूँ, सरकार के लिए। लेकिन खैर, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये अल्लाह का करम है। ये तबलीग और ये मुबल्लिग कुछ भी नहीं है, हम खाक हैं अपने पीर मुर्शिद के कदमों की, गौस पाक के और सरकार के अदना ग़ुलाम हैं। बस कोशिश करते हैं हुजूर की बातें जब जब अल्लाह और रसूल की बातें दुनिया तक पहुँचाएँ, और इसी में चले जाएंगे दुनिया में। अल्लाह ताला बस इसी के सदक़े में हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दे, बस यही एक दिल में अरमान है ईमान के साथ। आइए, बस अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आप सबको हक़ सुनकर कबूल करने और इस पर अमल करने की ख़ास तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इरशाद हुआ, अला इन्ना उलिया अल्लाह, ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, इन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन हैं। अब अल्लाह के वली कौन है, ये देखें आप, अल्लाह के वली कौन है। आगे फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं। मालूम हुआ अल्लाह के वली मोमिन भी हैं, मुत्तकी भी हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, देखा आपने, खुशखबरी है उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी के लिए और आखिरत में भी। आगे और भी कलाम था कुरान पाक में कि ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह की बातें बदलती नहीं, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अब औलिया की पहचान, मेरे सुनने वालों, ये बज़ाहिर तो आयतें 3 थी जो आपके सामने मैंने पेश की। अल्लाह ताला अपने वलियों की अज़मत और शान, उनकी पहचान, उनका अंजाम तक बयान फरमा देता है। उनकी अज़मत और शान ये है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनकी यानी ये उनकी अज़मत है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनकी पहचान क्या है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इनका अंजाम क्या है अल्लाह के वली का, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ये 3 आयतें हैं अल्लाह के वली की पहचान की, कुरान पाक की रोशनी में। गौर से सुना आपने, अल्लाह ताला ने इन 3 आयतों में अपनी वली की अज़मत, शान, उनकी पहचान, उनके अंजाम को बयान फरमाया। और यह काबिल कदर गौर बात सुनिए, अल्लाह ताला ने औलिया कराम का जिक्र किया तो हुरूफ तंबीह, तंबीह समझते हैं ना, खबरदार की तरफ इशारा होता है, तंबीह से शुरू किया। अला, ये हर्फ तंबीह है, जिसके माने होते हैं उसको पॉइंट आउट करना, देयर इज अ डेंजरस, खबरदार। अल्लाह ने औलिया कराम का जिक्र करने से पहले क्या फरमा दिया, खबरदार। हालांकि कुरान पाक आप पढ़ते हैं ना, जहाँ अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया, जहाँ अल्लाह ने रोज़े का जिक्र किया, जहाँ अल्लाह ने हज का जिक्र किया, जहाँ अल्लाह ताला ने ज़कात का जिक्र किया, वहाँ हर्फ तंबीह नहीं फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फिर फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, फिर फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार फरमाओ। तो ये क्या है, यहाँ नहीं फरमाया अला। जब वलियों की बात आई ना,
تو یہ خبردار بتایا گیا کہ اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم۔ آگے آئیے، جو میں آپ سے کلام کرنا ہے، آج کے دور کے حساب سے جو میڈیا ہے یہ اٹھ پٹانگ بکتا ہے، بڑی بڑی عبارتیں کرتا ہے، تو میں اس کی تشریح بھی آپ کو کر دوں گا، سمجھیے۔ وہ لکھتے ہیں بدبخت کہ من دون اللہ، اور من دون اللہ لکھ کر اولیاء کرام کے اس آیات کریمہ پر چسپا کر دیتے ہیں کہ یہ آیات اولیاؤں کے لیے ہے، نہ یہ مکھی مار سکتے ہیں، نہ خود اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر اچھے ہوتے تو خود مرے کیوں، نہ فلانا، استغفر اللہ، یہ ہیں وہ لوگ۔ تو آئیے تھوڑی سی میں اس کی 10 منٹ یا 5-7 منٹ سمجھنے کے لیے، سمجھے گا آپ، بس سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تفصیل بہت ہے، آپ کو بس تھوڑا سا سمجھانا، اور دنیا جو سن رہی ہے وہ علم دیکھے۔ سامعین محترم بڑی توجہ سے، ایک ہیں اولیاء اللہ اور ایک ہیں من دون اللہ، بڑے سمجھنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر من دون اللہ کی بہت سی آیاتیں، اکثر و بیشتر اس آیات میں من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تھے تو اہل عربی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگ شرک و کفر میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو معبود مانتے تھے، بتوں کو الہ مانتے تھے، بتوں کو معبود مان کر اس کی تو پرستش عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتوں کے حق میں یہ آیاتیں اتاری، اور بتوں کے لیے من دون اللہ کا الفاظ ارشاد فرمایا۔ دیکھو اللہ نے کافروں سے فرمایا، کافروں سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے من دون اللہ والوں کو پوجنے والوں، اے مشرکوں، اے کافروں، من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو کسی چیز کی بھی قدرت نہیں رکھتے، یہ ہرگز نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہاری فریاد کو نہیں سن سکتے، یہ تمہاری مشکل کو آسان نہیں کر سکتے۔ ان کی بے کسی اور بے بسی کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی بھی اڑا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے حق میں یہ آیتیں نازل فرمائی، وہ آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج کل یہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ وہی آیات جو اللہ نے بتوں کے حق میں اتاری، من دون اللہ والی آیات، وہی آیات نبیوں اور ولیوں پر چسپا کر کے میڈیا پر گمراہ کرتے ہیں امت کو۔ معاذ اللہ، نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کسی کی قدرت اور اختیار میں نہیں، استغفر اللہ، یہ کسی کی پکار نہیں سنتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آئیے نا بتوں کے حق کے اندر تھوڑا سا اور سمجھ لیں میرے دوستوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آیات تو بتوں کے حق میں اتاری اور یہ بدبختوں نے لگا دیا نبی اور ولیوں پر، بتاؤ یہ عدل ہے یا انصاف ہے یا ظلم ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے ہی ارشاد فرما چکا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم جو قرآن اتارتے ہیں نا، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، بلکہ رحمت ہی رحمت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے کچھ زیادہ نہیں، یعنی ان کے خسارے اور ان کے نقصان میں قرآن اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا وَلَا يَزِيدِ الْكَافِرِينَ، بلکہ فرمایا وَلَا يَزِيدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں مگر عدل سے کام نہیں لیتے تو وہ ظلم کرتے ہیں، اور ان ظالموں کے واسطے یہ قرآن رحمت و شفا نہیں بلکہ نقصان کا موجب ہے، خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بتوں والی ایک آیات اولیاء پر لگائی تو اس کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 بتوں والی آیات اولیاء پر لگائی تو اور بڑا نقصان، 3 آیتیں لگائیں تو جتنی مرتبہ لگاتے جائیں گے اتنی مرتبہ خسارے میں ظالم جاتے جائیں گے، جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس لیے سمجھ لیجئے آپ کہ من دون اللہ ایک ہیں، اولیاء اللہ الگ ہیں۔ من دون اللہ، اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سنو، 360 بت کعبہ شریف میں ہیں، کعبہ شریف میں تھے، نعوذ باللہ، کعبہ شریف میں تھے سرکار کے پہلے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ وہ کل میں نے ایک بات بھی کی تھی کہ دعا کی تھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، اللہ ہم تیرے
تیرا گھر ہے بیت اللہ ہے اور یہ ہمارے اندر کعبے میں بت پڑے، وہ آپ نے سنی تھی مثال ہے، لیکن وہ کعبے میں جو بت ہیں، آپ بتائیے اتنی مقدس جگہ پر ہیں وہ بت، کچھ کر سکتے ہیں؟ ہل سکتے ہیں؟ جل سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں؟ ارے اپنے جسم کی مکھی بھی اڑا سکتے تھے وہ بت؟ نہیں، یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم کہتے ہو من دون اللہ اولیاء اللہ۔ آؤ نا، مدینہ پاک کا دربار ہے، غور سے سننا، مدینہ پاک کا دربار ہے، منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت خطبہ دے رہی ہے، خطبے میں اپنے بائیں طرف دائیں طرف مڑ کر کہتی ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، ارے پہاڑ کے پیچھے تو دیکھ۔ اور وہ مسلمانوں کے جرنیل نے کئی سو میل دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو سن لیا، اور آواز سن کر وہ جنگ جیت لی۔ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ کیا یہ من دون اللہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ان کی آواز کو اللہ والوں نے نہیں سنی؟ یا اللہ نے سنائی؟ جبھی تو سنی گئی۔ بڑی صحیح کی حدیث ہے، تم بھی سناتے ہو پھر بھی بندھے ہو۔ دیکھا آپ نے؟ تو آپ کو اندازہ ہوا؟ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ وما لکم اور نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے، من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، من دون اللہ ولی اللہ نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو اب دیکھیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں۔ آگے آیات میں آپ کو اس کی مکمل جواب مل جائے گا۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں۔ اب سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور کامل ولی اللہ ایمان والے بھی ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ یہ آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ من دون اللہ کرنے والوں، توبہ توبہ، تمہارا وہی مقام ہے جو ظالمین کا ہے۔ پہلی آیات میں یہ بتایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، دوسری آیات میں فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور کامل ایمان والے بھی تمہارے اللہ کے ولی ہے۔ تو یہ تو تضاد ہو گیا نا، قرآن میں تضاد نہیں ہوتا، یہ تو اختلاف ہو گیا، قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بڑا اختلاف کرتے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے واضح فرما دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب آئیے اولیاء کی نظر سے یہ بت کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک آؤ نا، اللہ کے ولیوں کی بات بھی ہے، تو میں آپ کو یہ بتوں کا کمال دکھاؤں۔ یہ اللہ کے ولی کو من دون اللہ نعوذ باللہ کہتے ہو، تو یہ اللہ کے ولی کی کمال دیکھو، اللہ نے کتنا کمال دیا ہے۔ نبیوں کی تو بات ہی اور ہے نا، نبیوں کی تو بات، اور ہم تو اللہ کے ولی کی آج ذکر کر رہے ہیں، شان ولی کر رہے ہیں، ولی کی پہچان کو سن رہے ہیں، شان ولایت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سنو شان ولایت حضرات محترم، اب سنو کہ اللہ کے ولی اولیاء اللہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کتابوں میں ہے، بہت بڑے بزرگ کا، لیکن یہی واقعہ سیم خواجہ غریب نواز کا بھی ہے۔ اگر تمہاری سبحان اللہ زوردار ہوگی تو سنا دوں گا دونوں۔ اب سنو، اولیاء اللہ اگر اشارہ کر دیں نا، تو یہ بت جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا دین اللہ، یہ بت بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بت کی میں نے بتا دی، نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، نہ مکھی مار سکتے ہیں، ہے نا۔ حضرت علامہ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، جنہوں نے مفسر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی بہت بڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر بڑی بہترین کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک مندر تھا، بالکل واقعہ خواجہ غریب نواز جیسا یہ میں سناتا ہوں ہر سال آپ کو۔ تو پڑوس میں ایک مندر تھا، ہندوؤں کی شادی ہوئی، دلہن بن کو لے کر مندر میں گئے، وہی واقعہ ہے، اور لڑکی کے ہاتھ میں پلیٹ دی جس میں بہت سارے لڈو تھے اور مٹھائی تھی۔ وہ پلیٹ آگے کر کے بت سے کہنے لگی اسے کھاؤ، اسے کھاؤ، تو وہ بت تو تھا، کیسے کھاتا؟ حضرت قبلہ علامہ صاحب اللہ کے ولی ساتھ تھے، تو وہ کہنے لگے بھائی یہ میری پڑوسی ہے، تو سنتا نہیں ہے کیا بولتی ہے؟ کھاتا کیوں نہیں؟ یہ تجھ کو جو کھلائے کھا لے۔ یہ کہنا تھا کہ بدھ نے وہ مٹھائی اور لڈو کھانے شروع کر دیے۔ دیکھا اللہ والوں کی طاقت، اللہ کی عطا سے
من دون اللہ والوں کو. دیکھو یہ من دون اللہ والے بت ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ والے ان کو بھی کرا دیتے ہیں. تو اللہ والے نے فرمایا کھا لے. وہ ساری پلیٹ صاف کر گیا. جب لڑکی واپس آئی پلیٹ خالی دیکھی تو لوگوں نے کہا بھائی کہاں گئے ہمارا یہ پرساد معاملہ سارا. لڑکی کہنے لگی وہ سب کھا گیا بت. ارے لڑکی کو کہنے لگے پاگل ہو گئی, سارے گھر والے بھوکے ہیں اور تو جھوٹ بولتی ہے, بت کو بھی کھاتا ہے, ہمارا بت تو کچھ بھی نہیں کرتا, اور نام تو نے ہمارے نعوذ باللہ خدا کا لے لیا. وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, معاملات بڑے خراب ہو گئے. تو اس نے کہا اچھا ایک بار اور مجھے دو یہ ساری مٹھائی, میں دوبارہ جاتی ہوں پھر کھلاؤں گی. وہ پہنچی, دیکھو واقعہ وہی خواجہ غریب نواز والا. پہنچی, پہنچنے کے بعد اس نے وہ مٹھائی رکھی. اب بت کہاں سے کھائے؟ وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت جلال میں آ جائیں گے. اس نے دیکھا اور رونے لگی, برابر میں حضرت کے گھر کے اوپر نوک کیا کہ نا حضرت میری عزت کی بات ہے, آج میری عزت ختم ہو جائے گی. شاید شادی تو نہ رہے لیکن یہ خاندان والے میرے گھر والے بھی میرے دشمن بن جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا ارے چلنا, اس کی کیسے ہمت ہے کہ وہ نہیں کھاتا. آئے ہائے دوبارہ آئے, وہ پلیٹ اس کے سامنے رکھی تو بت نے کہا کیا کر رہا ہے تو؟ بھائی جب تجھ سے یہ کہہ رہی ہے جو کہہ رہی ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ بس یہ کہنا تھا کہ سارا کھانا سارا مٹھائی بت نے کھانی شروع کر دی اور دنیا نے دیکھا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہی واقعہ خواجہ غریب نواز نے تو چپل نکالے تھے اپنے اور اس کو تھک کے مارا, بولے کھاتا ہے نہیں کھاتا. میرے غریب نواز کی تو شان یہ ہے, میرے غریب نواز کے صدقے اللہ تعالیٰ میرا انڈیا کا ویزا نکال دے. میرے دوستوں بزرگوں ایک شعر پڑھوں گا تو آپ بھی آمین کہہ دینا, شاید پاکستان کے آمین کہنے سے میرا کام بن جائے. میرے دوستوں خواجہ غریب نواز نے تو انا ساگر پہ پانی کا معاملہ آیا نا تو ذرا معاملہ خراب ہوا تو آپ نے اسی کو بولا اچھا میں تمہارے خدا کو بولتا ہوں وہی پانی بھرے گا, اور آپ نے کہا جا میرے وضو کا پانی بھر کے لا. اور بت چلتا ہوا, بت اپنی جگہ سے چلتا ہوا پانی بھر کر انا ساگر سے غریب نواز کے مہمانوں کے لیے اور آپ کے لیے لے کر آیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کہا سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں یہ حکمت اللہ والوں کی. میرے دوستوں خواجہ میری عرضی کو للہ نہ ٹالنا, یا غریب نواز اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا. ہر سال عرض دیتا ہوں آنے کے واسطے, ڈالو نگاہ ناز بلانے کے واسطے. اس سال تو شاہد کا, اس سال تو شاہد کا ویزا نکالنا. آمین کہہ دو, آمین کہہ دو. اپنا کرم صدا میری جھولی میں ڈالنا, میری جھولی میں ڈالنا, میری جھولی میں ڈالنا. آؤ میرے دوستو بزرگوں, من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے, اور اولیاء اللہ اللہ کی طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ تم نے سوچ لیا ہے. یہ بلند مرتبہ ملا کیسے؟ سامعین سنو, اولیاء کرام کی شان سنو. آج شان اولیاء, شان ولی سنا رہا ہوں, پہچانے ولی سنا رہا ہوں کہ ولی کیا ہے. اولیاء کرام کا یہ درجہ, یہ مرتبہ, یہ قدرت کیسے عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے اور لیٹتے ہوئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 191 191. یعنی کھڑے ہوں تو اللہ کا ذکر, بیٹھے ہوں تو اللہ کا ذکر, کروٹ لیں تو اللہ کا ذکر, لیٹے ہوں تو اللہ کا ذکر. آہا, کبھی غافل نہیں ہوتے یہ اللہ والے, کسی حالت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو سبق دیا جاتا ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں سلطان باہو کہ جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد ہی پڑھایا ہوں. کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کھڑے بیٹھے لیٹے کسی بھی حالت میں اللہ کی یاد سے یہ اللہ والے
غافل نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، قیام میں راتیں گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم، وہ رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں رب کے واسطے، سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ میرے دوستوں یاد رکھو، بس میرے دوستوں بس یاد رکھو، سب سے بڑی چیز اللہ والوں کی انکساری ہے۔ ہاں میں نے ایک واقعہ کسی جمعے میں سنایا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ واقعہ آپ اللہ والوں کی محفل میں سنائیے گا، اگر آپ سنو تو کہو سبحان اللہ، پھر میں اینڈ کروں۔ کہو سبحان اللہ با آواز بلند، سنو انکساری کیسی ہوتی ہے۔ میں نے غرور پر بیان کیا تھا جمعے کا، اگر آپ نے سنا نہیں ہو تو جمعے کے دن شامل ہوا کرو، تمہارے بچوں کو بلا کرو کہ یار آدھا گھنٹہ بابا کے لیے مجھے دے دے جمعے کے دن 11 بجے سے لے کے 11:30 تک، تو انشاءاللہ علم سیکھنے کا ملے گا اور دعا بھی ملے گی۔ میں دوسروں کو تو نہیں بولتا، آپ کو ہی بول سکتا ہوں جن پر میرا اختیار ہے، میں اپنے والوں کو ہی بولوں گا نا، غیروں کو کیوں ضرورت ہے؟ غیر تو آ جاتے ہیں، بہت آتے ہیں غیر، تو آپ کو اندازہ نہیں غیر کتنے آتے ہیں۔ تو اس میں ایک میں نے شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان کا واقعہ سنایا تھا۔ اللہ کے ولی دیکھو کیسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، وہ بھی عالم فاضل۔ دبستان گلستان وہ کتابیں ہیں جن کے بغیر عالم بنتا نہیں، درس نظامی پڑھ کر وہ ان کتابوں کے بغیر عالم بنتا نہیں، وہ ہیں شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان۔ اور واقعہ بھی سنایا تھا نا میں نے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ اور یہ صلو علیہ جو کہتا ہے نا، یہ حضور علیہ السلام، یہ صلو علیہ وسلم یہ حضور نے خود عطا کیا کہ شیخ سعدی تو نے مصرے پورے نہیں کیے تو آخری مصرے میں یہ پڑھ، کیا سب مل کے پڑھو، سرکار کا کرم ہو جائے گا کہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ صلو علیہ وآلہ پڑھو، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم فاضل۔ سنو ان کی جزی انکساری، یہ ہے عجز و انکسار، یہ ہے تواضع، یہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ آج کا عالم، آج کا مولانا دیکھتے ہو نا آپ، بغیر کرسی بغیر استقبال کے تو وہ تمہاری محفل میں نہیں آتا۔ باپو ہو تو 4 گارڈ 5 گارڈ پیچھے، ادھر نعرے پھارے، اللہ اکبر، تم کیا ہو اور وہ کیا ہے۔ دیکھو آج اس کو سمجھو، بس صرف اس بات کو سمجھو کہ اس انکساری ایسی ہوتی ہے، یہ ہے اللہ کے ولی۔ اب وہ شیخ سعدی کی دعوت دی کسی شہر میں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، تو کسی دوسرے شہر نے آپ کو VIP بلایا، پنڈال لگایا جشن کی طرح، جس طرح ہمارے یہاں لگتا ہے پروگرام، اسٹیج مسٹیج سب بنایا، دعوت بھی کی ان کی بہت بڑی۔ آپ بڑے سادہ تھے، سادہ سے کپڑے پہن کر جو عام فقیر پہنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ ایسا عالم آپ کی نظر میں گزرے ہیں، ایسا نہیں ارشاد علی بابا کو دیکھ لو سفید ٹوپی سفید کرتا چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کوئی شان نہیں، بڑا جبہ یا بڑا معاملات آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شاید عید و برات کے علاوہ عام زندگی میں۔ یہ مرشد کا کمال ہے، یہ ہے تمہارا پیر، یہ ہے تمہارا کامل پیر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پیر کامل ہے ہمارا، کیسے پھروں گا مارا مارا، غوث اعظم کا دلارا میرا پیر ہے۔ خدا گواہ ہے میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں، دل کی جلن ہے۔ ابھی میں بولوں 25 دیگیں بنانی ہیں آصف لنگر کے لیے، تو یہ رات دن ایک کر کے بنا لے گا، بولو بنا لے گا نا، سچ بولو نا، آپ لوگ سارے مل کے بنا لو گے نا۔ 25 دیگیں تو کیا چیز ہے آپ کے لیے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ 100 دیگیں تو سال میں بنا لیتے ہو آپ، 100 دیگوں کا خرچہ بھی 3-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ پاکستان میں کیا فری میں مل رہا ہے کہ ہر چیز ہے نا؟ لیکن ایک کتاب ہے جو میری زندگی کی خواہش ہے،
ایک چھوٹی سی کتاب ہے, مشکل سے 40 صفحے بھی نہیں ہوں گے, 30 صفحے ہوں گے, اور یہ میں نے اپنے ذوق اور شوق سے, آپ ہی کی محفل میں بیٹھا ہوا ایک بزرگ, اللہ اس کو سلامت رکھے, اس کو زندگی دے, کب تک رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم رہیں تو یہ تو رہے. یہ نایاب تحفے ہیں ارشاد علی بابا کے. اس نے اپنی محنت سے میرے کہنے پر ایک کتاب لکھی, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, بھول بھی گیا ہوگا. الحمدللہ وہ کتاب میرے پاس محفوظ ہے, اور میں ہر سال سوچتا ہوں یار عرس پہ یہ ارشاد علی بابا کی سوانی جو ہم نے اور اس نے بنائی ہے محنت کے ساتھ لکھ کر, اس کو شائع کریں گے. خدا گواہ. ابھی میرے سامنے ایک لائبریری میں بیٹھا ہوں تو مجھے کتاب ایک دم دیکھی تو مجھے یا اللہ کسی کتاب میں تو مجھے نظر آ گئی. اللہ کسی دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس میں سے آپ کو کم سے کم چھپا نہیں سکتے ہم, آپ میں سے کوئی شعر ایسا ہے نہیں جو ارشاد علی بابا کا کرم حاصل کرے اور وہ اعلان کر دے کوئی 2-4 آدمی کہ ہم چھپائیں گے. ہے کیا 30-35-40 صفحے ہیں, مشکل سے 4-5 ہزار 10 ہزار بھی نہیں خرچ ہوں گے. خیر وہ تو ہم بھی چھپا سکتے ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے, ایسی بات تو نہیں. لیکن یہ اس کتاب میں سے میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں ارشاد علی بابا کے آپ کو سوانے سناتا. سننا چاہیے ہر بچوں کو, نئے بچے ہیں نا, انہیں پتہ ہونا چاہیے. اور پھر میں نے ہاشمیہ دولہ کے عرس کے لیے میں نے سوچا کہ آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے, کیا ہاشمیہ دولہ کا عرس ہے, بیان کچھ اور ہو گیا. تو یہ میں رکھتا ہوں انشاءاللہ. کوئی موقع محرم شریف یا کسی وقت بھی آپ نے ایسا پروگرام کیا نا, اس میں یہ 15 منٹ کے ملفوظات شریف آپ کو اس میں سے ضرور سناؤں گا ارشاد علی بابا کے زندگی کے حالات, تاکہ آپ کو لگے. اگر آپ راضی ہو تو کہو سبحان اللہ. مطلب یہ کہ ابھی میں نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ آپ مجھے ڈونیشن دو, میں نے تو کہا سبحان اللہ کہہ دو بس, وہی کافی. آج تک کہتا رہا, میں نے کہا نہیں 8 سال 9 سال ہو گئے اس کتاب کو, میں نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا. بڑے بڑے سورما ہمارے ہیں نا, تو میں نے پہلے ذکر کر دیا لنگروں کا. ارے بیٹا یہ علم ہے, یہ تم مرشد کی یادگاریں چھوڑ کر جاؤ گے نا, یہی چلے گی برسہ برس تک چلے گی. لوگ بولیں گے تم مر کھپ جاؤ گے, تمہاری تیسری نسل آئے گی ان کے ہاتھ میں یہ ہوگا تو وہ پڑھیں گے. کھانا تو کھا کے ختم, باہر جا کے تمہاری برائیاں کریں گے, ہڈی نہیں دی, بوٹی نہیں دی, مرچیں تیز رکھ دی, 2 پلیٹ میں ڈالا, تیسرے میں نہیں ڈالا. یہ دنیا ہے, دنیا تو ایسے ہی ہے. بہتر وہ بھی اچھا عمل ہے, بہت پیارا عمل ہے کھلانے کا, ایسا نہیں ہے کہ میں منع کر رہا ہوں, لیکن یہ عمل بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ درس و تدریس آستانے کی خانقاہ کی جان ہے. وہ خانقاہ ہی کیا جہاں درس و تدریس نہ ہوتا ہو, خالی لنگر چل رہا ہے. ارے بھائی جب تک بندے کی اصلاح نہیں ہوگی, اس کا دل صحیح حالات میں نہیں کرو گے, وہ پیر ہی کیا, وہ رہبر ہی کیا یار, بتاؤ وہ رہبر ہی کیا. ایسے رہبروں سے کیا فائدہ, بیٹھے ہیں بس آنے دے آنے دے, اس مرید کو یہی سمجھتے ہیں کس طرح اس کو گھیریں. استغفر اللہ, اللہ تم کو مجھ کو ہدایت دے. آئیے شیخ سعدی علیہ رحمت الرضوان پہنچے محفل میں, وی آئی پی تھے, صدر تھے, سب سے پہلے پہنچ گئے. وہ فقیر آدمی, محفل شروع تھی 9 بجے, آپ 9:15 بجے پہنچ گئے گیٹ پہ, اور کپڑوں میں پیمن لگا ہوا, سادہ سے بالکل, ٹوپی بھی ایسی عام سی, بالکل عام سی حالت میں. گیٹ کیپر نے کہا کہاں جا رہے ہو بابا؟ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں بھائی میں تو یہاں دعوت میں آیا ہوں, مجھے بلایا گیا ہے. وہ گیٹ کیپر کہتا ہے ٹھہر جاؤ. وہ کمیٹی والوں ادھر آنا, یہ کون ہے بابا؟ اس کو کہتا ہے بلایا ہے. ایسے آدمی کو کس نے بلایا ہوگا, یہ تو مجھے لگتا ہے کھانے کے لیے آئے ہیں. وہ کمیٹی والے بھی آ گئے, انہوں نے کہا بابا, حالانکہ کوئی جانتا نہیں تھا نا, دوسرے شہر میں تھے, وہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو کا, آڈیو. انہوں نے کہا او بھائی بابا جاؤ جاؤ, کھانے کے بعد آنا, ہم آپ کو دے دیں گے, آپ کو اس وقت جاؤ. چلو سب نے دھتکارا, جاؤ 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 جاؤ. اب وہ کہہ رہے یار مجھے سادہ کپڑوں میں, سادہ لباس میں اس طرح مجھے تذلیل کر کے بھگا دیا, کیسی دنیا ہے. اب غصہ آ گیا. سننا غور سے, دیکھو نکل نہ جائے, یہ اصلاح ہے بہت بڑی سب کے لیے, میرے لیے, میں خود بھی شامل ہوں, 100% شامل ہوں. میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. اللہ میرے اس دکھاوے کو بھی توڑے, میرے اس انا پستی کو بھی توڑے, اس معاملات کو بھی توڑے. اللہ مجھے دور رکھے. میرے مالک تو بس اپنا کرم فرمانا, تیرے سے ہم وقت توبہ کرتے ہیں. یہ عمل بعض اوقات ایسا آ جاتا ہے, غرور میں آ جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے یہ سارا عمل. اب وہ حضرت چلے گا غصے میں شیخ سعدی. اب شیخ سعدی غصے میں جا کے سیدھے گئے کرائے کی دکان پر, کپڑے والے کی. ایک عالیشان جوڑا کپڑے کا لیا, جوڑا بہترین اعلیٰ کرائے پہ, ٹوپی لی, پگڑی بہت بڑی اعلیٰ پہن کر
4 गार्ड लिए, सुनो सुनो, अब आंखें खुलेगी तुम्हारी, 4 गार्ड लिए किराए के, ओए मेरे आगे पीछे रहना, तलवार लिए जैसे कोई बादशाह आया है। और जो कुछ आदमियों को और ले लिया, बोलो भाई मेरे पीछे नारे लगाना, शेख सादी शेख सादी शेख सादी, बाबा है तो यही बाबा, ओए होए। ये तैयारी करके गए, जैसे ही प्रोग्राम में पूछे तो लोगों ने देखा दूर से और अजीम शख्सियत आ रही है, गार्ड है और नारे लग रहे, सारे के सारे भागे, पिंडाल को खाली कर दिया, बाबा आ गए, हाथ चूम रहे हैं, कोई कदम बोशी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गले मिल रहा है, नारे लगाते लगाते पिंडाल में लाए। देखा आपने, शेख सादी मुस्कुरा रहे थे। ऐसा ही होता है ना अपने ज़माने में यार, आप बोलो ना, देखो ना, अल्लाह अकबर, क्या है यार, ये क्या दिखावा है, अल्लाह के सामने दिखा यार। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की शोहरत ना देना, खुदा की कसम ना देना मेरे मालिक, देना तो हशर की शोहरत देना जब मैं सरकार के दामन में आ जाऊँ, बस ये दुआ है। ज़िंदगी में दुनिया चाहिए ही नहीं, या अल्लाह मैं आज तेरी बारगाह अक़दस में हाशिम अब्दुल्ला के सामने एक आदमी मुझे नहीं चाहिए शोहरत कर देने वाला, नारे लगाने वाला, कोई मुझे कुछ शोहरत नहीं चाहिए। आज जो भी जी दिए तेरा करम है मालिक, अगर तू लेना भी चाहे तो मुझे आखिरत की इसके बदले में मुझे शोहरत दे दे, बस जब सरकार मुझे दामन में छुपा दे। आहा आहा, मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। अल्लाह अकबर, ये दुआ करो, और मैं ये दुआ कर रहा हूँ, आज वादा भी कर रहा हूँ आपसे, ज़िंदगी के दिन अब कितने, ऐसा नहीं है, बस अल्लाह ये शोहरत दे दे, बस क़यामत की और आखिरत की। अब शेख सादी अलैहि रहमतुस रिजवान का एंड तो सुनो। खाना लगाया गया तो सब कहते हैं ना, हजरत पहले आप यानी किबला आप पहले स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे लोग खाना शुरू करेंगे। शेख सादी ने सालन का डोल उठाया, चम्मच उठाकर सालन को अपने आस्तीनों में डाला, किराए के झोड़े पर। अब क्या करा शेख सादी अलैहि रहमतुर रिजवान ने, सालन का चम्मच लिया, आस्तीनों पे डाला, चम्मच लिया गिरबान में डाला, कुर्ते के आगे पीछे डाल रहे हैं, तो सारे के सारे लोग इंतजामिया देख रहे हैं कि शेख साहब ये क्या कर रहे हो, कपड़े पे सालन डाल रहे हो। शेख सादी अलैहि रहमतुर रिजवान फरमा रहे हैं, जिसकी तुमने दावत की थी वो ये कपड़े हैं, ये अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुमने मुझे दावत में बिठाया इज्जत से, अरे मैं तो पहले आया था, तुमने धक्के दे के मुझे भगा दिया जब मेरे अपने ओरिजिनल सादा कपड़े थे। तो बताओ दावत तुमने किसकी की, इन दिखावे के कपड़ों की, इन नुमाइश के लोगों की जो मेरे साथ नारे लगाते आए, तब मुझे तुमने समझा कि मैं बहुत अजीम हूँ। अल्लाह अकबर, देखा आपने, ये है इज्जत इनकिसारी अल्लाह वालों की। बस ये मेरे दोस्तों, ये तसर्रुफ अल्लाह वालों की क्या शान है। आखिर के अंदर 2 अशार पढ़कर ख़त्म करता हूँ, और वो भी बुल्ले शाह साहब के। बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, अपने दिल में रब को रख ले, अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए राज़ी रहे, तो हर काम तेरा आसान है, तू सिफ्त मज़हर बन जाए और अल्लाह के कमालात के तसर्रुफ बन जाए। तो बुल्ले शाह साहब क्या फरमाते हैं कि जे मैं अपने बाहिर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना। शेर सुनना, अगर अल्लाह को मैं बाहर ढूंढूं तो मेरे अंदर, दिल के अंदर कौन है, अल्लाह तो दिल के अंदर भी अल्लाह है, दिल में भी अल्लाह है। तो क्या फरमाते हैं, जे मैं अपने बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं अपने अंदर ढूंढा जे मैं अपने अंदर ढूंढा
सैयद जाना अल्लाह नबी दा नाम लइए अल्लाह नबी दा अल्लाह नबी दा नाम लइए अल्लाह नबी दा बोलो अल्लाह 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 विरद करो अल्लाह 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 अल्लाह। क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह अगर मैं तुझे बाहर ढूंढूं तो मेरे अंदर कौन है, अगर मैं तुम्हें अपने अंदर ढूंढूं तो फिर तो मैंने कैद कर लिया और तो मुतलक है और कैद हो नहीं सकता तू, तो मैं या अल्लाह तुझे कहाँ ढूंढूं। तो फिर सुनो बुल्ले शाह साहब, ये अल्लाह के वली सूफी, खुदा की कसम ये इनके सारी वाले तवाज़ो वाले अल्लाह के वली फरमाते हैं सब कुछ तू है ते सब विच तू है। देखा जुमला, सब कुछ तू है तब कुछ तू है ते सब विच तू है। ये कलमा बड़ा सकील है, हाँ ये अच्छों के समझ में नहीं आएगा, तुमने हाँ तो कर दी गर्दन भी हिला दी, बड़ी बात है भाई ये जुमले में, लेकिन आओ इसकी सकालत को मैं दूर करता हूँ। बिल्ले शाह साहब ने दूर कर दी, मैं क्या हकीर फकीर, मेरी क्या हैसियत। क्या फरमाया, सब कुछ तू है ते सब विच तू है, मैं सब तो पाक पिछाणा। सब कुछ तू है ते सब विच तू है, मैं सब तो पाक पिछाणा। मैं तू है मैं भी तू है, मैं भी तू है ते तू ही तू है, मैं भी तू है ते तू ही तू है। ए बुल्ला कौन निमाणा अल्लाह नबी दा नाम लइए अल्लाह नबी दा हक अल्लाह नबी दा नाम लइए अल्लाह नबी दा। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आप पर करम करे, सब पे करम करे। उर्स में जिसने भी जो कुरान मजीद पढ़े, बेशुमार मैसेज के जरिए मेरे पास बेशुमार दुरूद पाक कलमा तैयबा यासीन शरीफ लातादाद, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। जिन्होंने मैसेज के जरिए मुझे दुनिया भर से भेजे, लातादा हाशिमी अब्दुल्ला के सवाब के लिए, ईसाल के लिए तोहफे अल्लाह कबूल फरमा। हाजरीन की हाज़री को कबूल फरमा। मुझ गुनाहगार की आपकी गुफ्तगू को समझने की खास तौफीक नसीब फरमा, उस पर अमल की